मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ जो कि सल्तनत उस्मानिया के 32वें सुल्तान थे, आपके पास एक ऐसा अनोखा और अपनी नौइयत का मुनफरिद मुकदमा लाया गया जो किसी ना कोई गरीब मजदूर का था, ना ही किसी चरवाहे का था और ना ही किसी फ़कीर का था। ये मुकदमा एक काजी साहब और एक कबीले के सरदार के दरमियान मुकदमा था। काजी साहब ने जब कबीले के सरदार के खिलाफ सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के सामने मुकदमा पेश किया तो सुनकर तमाम लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आखिर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ इस मुकदमे का फ़ैसला कैसे करेगा, क्योंकि जब काजी साहब ने अपने दलाइल पेश किए तो उससे साफ साफ ज़ाहिर होता था कि कबीले का सरदार गुनहगार है, और जब कबीले के सरदार ने दलाइल पेश किए तो उससे साफ साफ ज़ाहिर होता था कि काजी साहब को या तो कोई गलत फहमी हुई है या फिर काजी साहब झूठ बोल रहा है। ये सारा मामला सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने कानों से सुन रहा था और आपकी गहरी नज़रें तमाम दरबारियों को एक एक पल देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ की नज़रें काजी साहब और सरदार के दिलो दिमाग में उतर गई हैं। वो मुकदमा कुछ इस तरह का था कि काजी साहब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ की अदालत में हाजिर हुआ और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि आप जानते हैं कि कबीले का सरदार बहुत मुअज़्ज़ज़ और बाअखलाक इंसान था, और मैंने सरदार की बहादुरी से मुतासिर होकर अपनी नौजवान खूबसूरत हसीन व जमील बेटी का हाथ कबीले के सरदार के हाथ में देने का फ़ैसला किया, और इस बात के लिए मैंने खुद कबीले के सरदार को दावत दी कि वो मेरी बेटी को अपनी खातून बना ले। लेकिन किसी वजह से मेरी बेटी ने जब इस बात के बारे में सुना कि मेरे बाबा ने कबीले के सरदार के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया तो उसने इनकार कर दिया। मैंने अपनी बेटी को पूरी तरह समझाने की कोशिश की कि तुम एक शरीफ और बहादुर इंसान की खातून बनने जा रही हो, लिहाजा तुम्हें इससे बेहतर कोई इंसान नहीं मिलेगा। लेकिन मैं उस सरदार की असलियत नहीं जानता था। वक्त गुजरता रहा और जब इस बात की खबर सरदार को लगी कि काजी साहब की बेटी ने मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मेरे खैमे से अगवा करवा लिया, और गुज़श्ता रात और आज सारा दिन तलाश करने के बाद भी मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। जब ये बात सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर कबीले का इतना बड़ा सरदार ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ साहब काजी साहब से मुखातिब हुआ और फरमाया, काजी साहब, सरदार पर इल्ज़ामात लगाने से पहले सोच लो, क्योंकि तुम किसी आम इंसान के खिलाफ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। तो काजी साहब कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं जिनसे मैं साबित कर सकता हूँ कि इस सरदार की सिपाहियों ने मेरी बेटी को अगवा करके कहीं जंगल में छुपा दिया है। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने काजी साहब से पूछा, बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? तो काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपना मुकदमा आपके पास बग़ैर किसी सबूत के नहीं लाया। ये सुनकर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कबीले के सरदार को कहा कि काजी साहब के सबूतों के जानने से पहले मैं आपके दलाइल सुनना चाहता हूँ, बताओ आखिर क्या हुआ? तो सरदार ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, क्योंकि काजी साहब खुद बता चुके हैं कि इन्होंने खुद मुझे अपनी बेटी के साथ निकाह करने की दावत दी और मैंने काजी साहब की बेटी के साथ निकाह करने की दावत को कबूल कर लिया। लेकिन काजी साहब ये बात नहीं जानते थे कि इसकी बेटी किसी और को चाहती थी, लिहाजा उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और गुज़श्ता रात वो अपने उस आशिक के साथ खैमे से भाग गई। जब ये बात काजी साहब ने सुनी तो वो गुस्से से तिल मिलाने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप सरदार को हुक्म दें कि मेरी बेटी के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोच कर समझ कर बोलें। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने काजी साहब को कहा कि तुमने तो कहा था कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, बताओ ऐसे कौन से सबूत हैं जिससे साफ साफ ज़ाहिर हो कि तेरी बेटी भागी नहीं बल्कि उसको अगवा किया गया है। तो काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं अपनी बेटी के खैमे में गया
تو وہاں میری بیٹی کی انگوٹھی بستر کے ساتھ پڑی ہوئی تھی، اور اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر میری بیٹی بھاگی تھی تو اپنی انگوٹھی وہاں گرا کر نہ جاتی۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو زبردستی خیمے سے گھسیٹا گیا، اور گھسیٹتے وقت اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی۔ اور دوسری بات، جب میں خیمے کے باہر نکلا تو وہاں مجھے اس سردار کے ایک قریبی سپاہی کا وہاں خنجر ملا جو خیمے کے دروازے کے ساتھ ہی پڑا تھا۔ آپ بتائیں کہ اس سردار کے قریبی سپاہی کا وہاں خنجر کیسے پہنچا؟ اگر اس کے سپاہی خیمے کے اندر نہیں گئے تو آپ بتائیں کہ اس سردار کے سپاہی کا خنجر وہاں کیسے پہنچا؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ انگوٹھی وہاں کیسے گری؟ تو سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو کہا کہ تمہاری بات تو بالکل درست ہے، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو سردار کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہوگا یا پھر اس کے سپاہی کو ٹھوس ثبوت دینا ہوں گے کہ وہ خنجر وہاں کیسے گیا۔ تو اتنے میں وہ سردار بولا، سلطان معظم، جب آدھی رات کا وقت ہوا تو قاضی صاحب کی بیٹی کے خیمے سے چیخنے کی آواز آئی۔ جب ہم وہاں بھاگتے ہوئے گئے تو وہاں خیمے میں اور کوئی موجود نہیں تھا، بستر اور خیمے کی کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اور جب ہم اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے تو شاید جلدی میں سپاہی کا خنجر گر گیا ہوگا، اور اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ میرے سپاہیوں نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا۔ تو اب سلطان عبدالعزیز نے سردار کو کہا کہ پھر تمہیں یہ ثابت کرو کہ آخر وہ انگوٹھی وہاں کیسے گری۔ تو سردار نے کہا، سلطان معظم، قاضی صاحب کی بیٹی بہت چالاک لڑکی تھی، اس نے وہاں ایسے ثبوت چھوڑ دیے جس سے ظاہر ہے کہ قاضی کی بیٹی بھاگی نہیں بلکہ اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ سلطان عبدالعزیز نے جب دونوں طرف کے دلائل سن لیے تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ سردار کے قریبی سپاہی کا وہ خنجر جو خیمے کے پاس پڑا ہوا تھا اور وہ قاضی صاحب کی بیٹی کی انگوٹھی میرے سامنے حاضر کی جائے۔ سلطان کے حکم پر خنجر اور انگوٹھی حاضر کی گئی۔ سلطان عبدالعزیز نے خنجر اور انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور باغور اسے دیکھنے لگے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ آخر سلطان عبدالعزیز صرف انگوٹھی اور خنجر سے کیسے ثابت کریں گے کہ ان میں سے کون جھوٹا اور کون سچ بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کی نظریں سلطان عبدالعزیز پر لگی ہوئی تھی۔ سلطان عبدالعزیز گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان عبدالعزیز کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا ہے جس کی تیز رفتاری تمام درباریوں کو اڑا کر لے جائے گی۔ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ سلطان عبدالعزیز سلطنت عثمانیہ کے 36 سلطانوں میں سب سے زیادہ دہشت والے سلطان تھے۔ آپ سے قریبی سپاہی بھی بڑے خوف زدہ رہتے تھے۔ آپ کا جاہ و جلال اتنا زیادہ تھا کہ دشمن پر وار ہونے سے پہلے ہی وہ دشمن گر جاتا تھا۔ سلطان عبدالعزیز نے تمام درباریوں کو حکم دیا کہ کل صبح سورج طلوع ہونے کے بعد تمام لوگ میری عدالت میں حاضر ہو جانا، اس مقدمے کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ صبح ہوئی، تمام لوگ سلطان عبدالعزیز کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے وہ انگوٹھی اور خنجر اپنے سامنے پڑی ہوئی میز پر رکھ دیے اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور 4 چوٹیاں پکڑ کر لے آؤ۔ سلطان کا حکم تھا، سپاہی گئے اور 4 چوٹیاں پکڑ کر لے آئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ ان چونٹیوں میں ایک چونٹی کو میز کے ایک کونے پر چھوڑا جائے۔ سپاہی نے جیسے ہی اس چونٹی کو چھوڑا تو چونٹی تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس خنجر اور اس انگوٹھی کی طرف چلنا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ اس خنجر کے اوپر گردش کرنے لگی۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ دوسری چونٹی کو میز کے قریب چھوڑا جائے، اور دوسری چونٹی کو بھی میز کے قریب چھوڑا گیا تو وہ چونٹی تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ سونگتے سونگتے میز کی ٹانگ سے چلتی چلتی اسی خنجر اور انگوٹھی کے اوپر آ پہنچی اور اوپر گردش کرنے لگی، اور اسی طرح تمام چونٹیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوڑا گیا تو ساری چونٹیاں خنجر اور انگوٹھی کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ جب یہ ساری صورتحال سلطان نے دیکھی تو سلطان نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ قاضی صاحب، تمہارے قبیلے میں کتنے تاجر حلوائی کا کام کرتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا 3 تاجر حلوائی کا کام کرتے ہیں۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا ان تینوں تاجروں کو میرے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ تو اتنے میں قاضی صاحب نے بتایا، حضور،
ایک تاجر تو کئی دنوں سے باہر اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے، جبکہ باقی پیچھے 2 تاجر اپنی اپنی دکانوں پر موجود ہوں گے۔ اب سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ان دونوں تاجروں کو لے کر حاضر کیا جائے۔ اب سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں سے پوچھا، بتاؤ جس رات یہ واقعہ پیش ہوا تم دونوں کہاں تھے؟ تو ان میں سے ایک تاجر نے کہا، سلطان معظم، میں نے دکان بند کر دینے کے بعد سیدھا اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میری دعوت کی ہوئی تھی، میں نے وہاں ان کی دعوت کھائی اور رات انہی کے ساتھ گزار دی۔ اب سلطان نے دوسرے تاجر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ تو اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، میں نے جب شام کے وقت اپنی دکان بند کی تو سیدھا اپنے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان نے بازار کے سنتری کو بلایا اور پوچھا کہ جب ان دونوں تاجروں نے دکان بند کی تو یہ کہاں کہاں گئے تھے؟ تو سنتری نے کہا، سلطان معظم، فلاں تاجر دکان بند کرنے کے بعد ایک دوسری دکان پر گیا جہاں اس کے دوستوں نے اس کی دعوت کی ہوئی تھی۔ ان دوستوں نے وہاں پر کھانا کھلایا اور رات کو وہی بازار میں سو گئے تھے، جبکہ دوسرے تاجر کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اب سلطان نے اس سنتری سے پوچھا کہ جب اس تاجر نے دکان بند کی تو کیا اس کی کوئی حرکات مشکوک تھی؟ تو سنتری نے سلطان کے کان میں کہا، سلطان معظم، جب یہ دکان بند کر رہا تھا تو بار بار چیزیں اس کے ہاتھ سے گر رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس نے کہیں جانا ہے۔ اب سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس حلوائی کے تاجر کو پکڑ کر زندان میں بند کر دیا جائے۔ یہ حکم سن کر تمام لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ سلطان نے آخر اس حلوائی والے کو کیوں زندان میں ڈلوا دیا۔ اتنے میں قاضی صاحب بولا، سلطان معظم، ہمیں صورتحال کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، قاضی صاحب، تیری بیٹی اغوا نہیں کی گئی بلکہ اس حلوائی والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اسی حلوائی والے نے تیری بیٹی کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ غصے سے تلملانے لگا اور پھر سلطان سے عرض کی، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حلوائی والا ہی میری بیٹی کا مجرم ہے؟ تو یہ سوال تمام درباریوں کے دماغ میں موجود تھا۔ سلطان عبدالعزیز سے ایک وزیر نے عرض کی، سلطان معظم، آخر آپ نے کیسے پتہ لگایا کہ یہ حلوائی والا اتنے بڑے قبیلے میں سے صرف یہ ہی مجرم ہے اور اسی نے ہی قاضی صاحب کی بیٹی کو بھگایا؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں نے اس خنجر اور انگوٹھی کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس خنجر کے اوپر کچھ چکناہٹ موجود تھی، اور جب چیونٹیوں کو میز کے اوپر چھڑا تو چونکہ اس خنجر کو اور اس کی انگوٹھی کو اس حلوائی والے نے چھوا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر چکناہٹ لگی تھی، اور اس رات قاضی صاحب کی بیٹی کو بھگانے کے خوف کی وجہ سے یہ ہاتھ دھونا بھول گیا تھا، اور جب چونٹیاں اس خنجر اور انگوٹھی کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام ضرور کسی حلوائی والے نے کیا ہے، کیونکہ وہ سارا دن چکناہٹ اور میٹھی چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، اور وہی چکناہٹ اس خنجر اور انگوٹھی پر لگ گئی تھی۔ تو سلطان عبدالعزیز سے پھر قاضی صاحب نے سوال کیا، سلطان معظم، آخر قاضی کی بیٹی کی انگوٹھی اور خنجر پر چکناہٹ کیسے لگی؟ تو سلطان نے کہا کہ یہ حلوائی والا جانتا تھا کہ سردار کے ساتھ قاضی کی بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، لہٰذا اگر میں اس کو بھگا کر لے کر جاتا ہوں تو اس کا الزام سردار پر جائے گا، اس لیے ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے قاضی کی بیٹی سے انگوٹھی اتار کر وہیں پھینک دی تاکہ ایسا لگے کہ قاضی صاحب کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اور سردار کے سپاہی کا خنجر گرا نہیں بلکہ چرایا گیا تھا، اور اسی خنجر کو وہاں پھینک دیا گیا تاکہ سارے ثبوت اس سردار کے خلاف جائیں۔ جب یہ بات تمام لوگوں نے سنی تو پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ جب میں نے یہ پوچھا کہ قبیلے میں کتنے حلوائی کا کام کرتے ہیں تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک حلوائی والا تو کئی دنوں سے باہر ہے، دوسرا اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے ساری رات گزار دی، اور اس بات کی گواہی میرا سنتری ان کے دوستوں سے لے کر آیا۔ اب پیچھے صرف یہی حلوائی والا بچتا تھا، اور اس کی حرکات بھی اس رات بہت مشکوک تھی جب یہ اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ اس سے صاف صاف ظاہر ہو گیا کہ اس حلوائی والے نے ہی قاضی صاحب کی بیٹی کو ورغلا کر وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اب اس حلوائی والے کو حاضر کیا جائے۔ جب اس کو حاضر کیا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور بتایا کہ میری دکان کے پیچھے ایک نیچے تہخانہ موجود ہے جہاں میں نے قاضی صاحب کی بیٹی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت سلطان کے سپاہی وہاں گئے اور قاضی صاحب کی بیٹی کو وہاں سے لے کر عدالت میں حاضر کر دیا۔
اب قاضی صاحب کی بیٹی نے جب ساری صورتحال دیکھی تو اس نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا، سلطان معظم، میں حلوائی والے سے محبت کرتی تھی، اور جب میں نے اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کیا تو میں نے ثبوت چھوڑ دیے جس سے سردار پر الزام لگا دیا گیا، اور میں نے سوچا کہ میرے بابا اس سردار کے ساتھ الجھ پڑیں گے اور مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آپ نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، لوگوں کے مقدمے حل کیے، لیکن جو وقت آپ نے اپنی بیٹی کو دینا تھا وہ آپ نہیں دے پائے، اس لیے آپ کی بیٹی نے وہ حرکت کر دی جو کسی مزدور، فقیر یا کمہار کی بیٹی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی پرورش میں کمی رہ گئی تھی۔ لہٰذا سلطان عبدالعزیز نے قاضی صاحب کو اپنی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیا اور حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو ایک باغ بن کر نہیں بلکہ ایک منصف بن کر سزا دینا، اور پھر سلطان عبدالعزیز نے سردار کو باعزت اپنے قبیلے کی طرف بھیج دیا گیا اور اس حلوائی والے کو زندان میں بند کر دیا گیا، اور اسی طرح سلطان عبدالعزیز نے اپنی عقل مندی سے اس مقدمے کو بآسانی حل کر دیا۔